अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजीज़। प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, ओपिनियन प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं साकिब अकबर साहब। मजहबी स्कॉलर हैं, रिसर्च वर्क करते हैं और अल-बसीरा के नाम से एक इदारा चलाते हैं जिसका इल्मी और अदबी हवाले से खासा रिसर्च वर्क है। इसके अलावा जो माशरती मामलात हैं जो दीन से जुड़े हुए हैं उस ताल्लुक से भी आपका बड़ा गहरा काम है। इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बड़ी गहरी नज़र है, पॉलिटिकल अफेयर्स पे भी बड़ी गहरी नज़र है। आज मेरे साथ लकीली मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे माशरे में हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। बाज़ ऐसे इशू हैं कि जिन पर बात की तो जानी चाहिए लेकिन होती नहीं है, वो अनआंसर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अनआंसर्ड हैं। कोशिश करते हैं इनसे थोड़ी सी बात करने की और कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात करने की कि जो अनआंसर्ड रहे हैं अभी तक। बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब, आपने वर्क किया फाइन टीवी को। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अल-बसीरा के नाम से आप इदारा चला रहे हैं, क्या वर्किंग है इसकी, क्या मकासद हैं, कितनी अचीवमेंट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इदारे में। ये एक इल्मी तहकीकाती इदारा है। हम इस्लामाबाद में 1995 से काम कर रहे हैं और हम बेसिकली जो हमारा काम है, एक तो ये कि इस्लाम की जो असली ताबीर है वो हम पेश करते हैं लोगों को, यानी जो आज के दौर से मुतल्लक फ़हम होना चाहिए दीन का और मॉडर्न इश्यूज़ जो हैं थियोलॉजी के, उसको हम डील करते हैं। दीन की ज़रूरत क्या है, दीन की हकीकत क्या है, या आज जो है वो इंसानी सोसाइटी को जो सवालात दरपेश हैं इंसानी हकूक़ से मुतल्लक, ख़वातीन से मुतल्लक, या दोनों मगरिब और मशरक़ की तहज़ीबों के माबैन मसाइल हैं, या दीगर यानी इस वक्त वतनीयत के मसाइल हैं, या असर हाज़िर में ये बहुत इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, तकफ़ीरियत ने सर उठाया है, कौमों का आपस में जो एक दूसरे से बदगुमानी या ये कि मतलब इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। तो हम ज़ाहिर है कि इस्लाम उसमें या दीन उसमें क्या नुक्ता नज़र रखता है, लोग उसमें जानना चाहते हैं, तो हम उसमें बात करते हैं। फ़िरक़ों के दरमियान जो दूरियां हैं, जिस तरह की गलत फहमियाँ हैं, अल-बसीरा आपका जो इदारा है कितना इन गलत फहमियों को ख़त्म करने में या कम करने में कामयाब हो? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है चूँकि हमारा बहुत फोकस है इस पर। मेरी एक किताब है पाकिस्तान के दीनी मसालिक, जो पाकिस्तान के मारूफ इस्लामिक सेक्ट्स हैं उसको डील करती है। एक चैप्टर उसका अहले सुन्नत बरेलवी के बारे में है, एक देवबंदिया के बारे में है, एक अहले हदीस के बारे में है, एक चैप्टर शिया असनाशरिया के बारे में और एक इस्माइलिया के बारे में है। इसकी बुनियाद हमने ये रखी थी कि भाई हर आदमी आम तौर पे स्टेज पर आता है तो वो दूसरे का मसलक बयान करता है कि उसका ये अकीदा है, उसका ये अकीदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मसलक के मोतबर उलमा को हक़ पहुँचता है कि वो हर अपने बारे में बताएं कि हमारा ये अकीदा है। अगर हम इस पे बिना रख लें तो हम ये समझते थे कि खासी गलत फहमियों का अजाला हो जाएगा और कुर्बतें पैदा हो जाएंगी। इसी तसव्वुर पर मबनी ये किताब है और ये तकरीबन 450-500 सफ़े की किताब है और इसमें हर एक चैप्टर की तैयारी में हर मकतब फ़िक्र की बुनियादी कुतब से इस्तिफ़ादा किया गया है और फिर उसके बाद उस मकतब फ़िक्र के नहायत जय्यद और मुसल्लम उलमा से रजू किया गया है, उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं। फिर आखिरकार उनके इंटरव्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करके वो चैप्टर उनकी खिदमत में पेश किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि हम आपके मकतब फ़िक्र को बयान करना चाहते हैं। आप इसमें कमी करना चाहें तो आपको इख्तियार है, आप इसमें इजाफा करना चाहें तो आपको इख्तियार है। तो जब ये मुकम्मल हो गया तो फिर हमने उनसे कहा कि अगर आप मुतमईन हैं तो इस पर अपनी एक तौसीक लिख दें कि हम ये हमारे ही नज़रियात हैं और हम इनसे मुतमईन हैं। बहुत मुश्किल काम था लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम चूँकि खुलूस से निकले थे कि एक हम महंगी की फ़ज़ा पैदा करें, तो वो उन्होंने तौसीकात लिखी हैं और तौसीकात समेत हमने ये किताब शाया की है और कई इसके जो है वो इशाअतें इसकी हो चुकी हैं और इतनी मकबूल हुई है कि इसकी बुनियाद पे कई यूनिवर्सिटियों में
اسکالرس نے پی ایچ ڈیز کی ہیں اور پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. یہ بنیاد بن گئی ہے مسالک کی مشترکات کو سمجھنے میں اور مختلفات کو سمجھنے میں. اس کو دیگر ملکوں میں بھی اس کے تراجم ہو رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا کی جائے. اسی طرح سے میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو ہمارے ادارے نے چھاپی ہے، امت اسلامیہ کی شیرازہ بندی. اس میں جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس کی وجوہات فرقہ واریت کی بیان کی گئی ہیں اور پھر اس میں ہم آہنگی کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا گیا، وہ بھی بڑی مقبول ہوئی ہے. ایک اور میری کتاب ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے چھاپی ہے، اسلام اور انتہا پسندی کے عنوان سے. اس نے بھی اس میٹر کو انتہا پسندی اور دہشت گردی تکفیریت اس کو بہت اچھے انداز سے ڈیل کیا. دیگر اسکالرس کا بھی اس میں کام ہے لیکن میرا بہت زیادہ کام ہے اس میں، اور الحمدللہ وہ بھی بڑی یعنی ایک سرکاری دستاویز کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ بڑی مقبول ہوئی ہے. وہ بھی کئی دفعہ چھپی. یہ جو اختلافات ہیں اور مشترکات ہیں، جو اختلافات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے، دوسرے معاشروں میں بھی موجود ہے لیکن اس کی ایک شاید شرح کم ہے. جو لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے کبھی کوئی بات کی آپ نے یا ان کو کچھ گائیڈ لائن دینے کی کوشش کی؟ میرا خیال ہے کہ ایک کام ہوتا ہے علمی کام. واقعی اس موضوع پہ بہت ہوا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے، پاکستان کے باہر بھی ہوا ہے. مختلف ملکوں میں اس میں علماء کے اور مفتیوں کو جمع کیا ہے، ڈسکشنز کی ہیں اور اس میں مشترکہ ان کے بیانیے سامنے آئے ہیں اور اس ایک اچھی بڑی فضا بن گئی ہے تکفیریت اور اس جو منفی رجحانات پیدا ہو گئے تھے امت اسلامیہ میں اس کی روک تھام کے لیے بڑا کام ہوا ہے. ایک تو یہ علمی کام بھی ہوا ہے، کتابیں بھی بہت ساری آئی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. البتہ اس میں کوئی یہ بھی پاکستانیوں کے لیے افتخار ہے کہ بعض یونیک کام ہم نے کیے ہیں اور بہت سارے عالم اسلام میں ہونے والے کاموں سے ہم نے پیش رفت کی ہے اور پہل کی ہے. ابھی پاکستان میں جو پیغام پاکستان کے نام سے دستاویز آئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سنگ میل ہم نے عبور کیا ہے. 18 سے زیادہ علماء اور مفتیوں نے ایک دہشت گردی کے خلاف اور اسلام کی ایک جو عصری تعبیر ہے اس کے حوالے سے بہت بنیادی نکات اس میں انہوں نے اٹھائے ہیں اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے. انڈونیشیا میں اس کو فالو کیا گیا ہے، انہوں نے ایک دستاویز تیار کیا. ابھی مکہ میں ایک کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی اس کو فالو کیا گیا ہے. اس میں میرے جو کوشچن ہے اس کو فوکس اگر آپ کر لیں، میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں، جو اختلافات کو اٹھاتے ہیں لوگ اور بڑی شدت سے اٹھاتے ہیں، ان کو کبھی گائیڈ لائن دینے کی کوشش کی؟ ان سے کبھی آپ نے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ یہ بات کرتے ہیں، اس کا یہ معاملہ نہیں ہے، ایسے ہے؟ کبھی اس طرح کی کوئی آپ سے میرا خیال ہے بہت ایک تو یہ کہ ہم نے ملی یکجہتی کونسل کا ایک فورم ہے ہمارا جو پہلے ارلی 90s میں یا مڈ 90s میں اپنا مرحوم مولانا نورانی صاحب اس کے صدر تھے اور قاضی حسین احمد، علامہ ساجد نقوی، محفوظ الرحمان، ان لوگوں نے مل کے ان گروپس کو جمع کیا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور آخر کار ایک دستاویز تیار ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں ضابطۂ اخلاق 17 نکاتی. وہ پھر ملی یکجہتی کونسل کا وہ ایک دستاویز بن گئی اور سب یہاں تک کہ وہ جو دہشت گرد گروہ سمجھے جاتے تھے یا انتہا پسند سمجھے جاتے تھے ان کی قیادت نے بھی اس پہ سائن کر دیے. اور ایک اس میں عقائد کا بھی مسئلہ ہے، اسلامی نظام کے حوالے سے ہم نے کیا کام کرنا ہے وہ بھی مسئلہ ہے، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، قرآن حکیم کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، ان سب نے ایک دستاویز بنا کے تو اس پہ دستخط کر دیے. ایک وہ بھی بڑی پیش رفت تھی. اور اسی طرح سے جو 31 علماء کے 22 نکات تھے اس کو بھی اس میں انڈورس کیا گیا ہے کہ وہ بھی ہماری ایک دستاویز ہے. اسی طرح آئین پاکستان میں جو مقدمہ ہے اس کو پریمبل ہے جس کو ہم پاکستان کا نظریہ پاکستان کی اساس ہم کہتے ہیں، اس کو بھی سب نے انڈورس کیا ہے. تو ایک تاثر یہ ہے بلکہ ایک جو اختلافات رکھتے ہیں یا انتہا پسندی کے حامل ہیں یا انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اس ملک میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو قابل اعتراض ہے، اس طرح کی جو اشاعت ہوتی ہے، اس طرح کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایران سے چھپ چھپ کے پاکستان آ رہی ہیں، اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ میرا خیال ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ایسی کتاب آتی ہو تو اس کو نہیں آنا چاہیے. سعودیہ سے آتی ہو اگر کوئی
تکفیر پر مبنی لٹریچر تو نہیں آنا چاہیے. اگر اس طرح کی اس میں پہلا کوشچن تو یہ کہ کیا آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو پھر آپ کی رائے جو دوسرے حوالے سے وہ صحیح. میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ایران سے کوئی ایسی کتاب آئی ہے، لیکن میں بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ آئی ہے یا نہیں آئی، بحیثیت مسلمان اور پاکستانی میں اس کو بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی کتاب نہیں آنی چاہیے جو ہمارے وطن کو نقصان پہنچائے، ہماری سرزمین کو اور امت کے یہاں اتحاد کے لیے جو ہماری جو کوششیں ہیں اس کو نقصان پہنچائے. کسی اور ملک میں بھی نہیں لکھی جانی چاہیے ایسی کوئی کتاب. میں یہاں واضح کر دوں کہ قرآن حکیم پر ساری امت کا اجماع ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ کوئی بیشی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے لے کے والناس کی سین تک یہ نبی پاک کے زمانے سے غیر محرف ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. اب اگر کوئی گروہ کسی گروہ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ تحریف کا قائل ہے تو یہ اس کی تہمت ہے، بہتان ہے. اتنی ڈھیر ساری دستاویزات موجود ہیں جس پر سارے امت کے، جس میں شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں، جب سب لکھ چکے ہیں کہ ہم اسی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کی کسی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، امہات المومنین ہوں، سب مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ جو کسی کا درجہ سمجھتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہٹ کے ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں اب ان کو سمجھائیں، اور اگر وہ نہ سمجھائیں تو پھر ظاہر ہے وہ اس میں 2 بڑے اہم جو بورڈز ہیں اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. ایک بورڈ تو وہ ہے کہ جو اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے اور ممبر کا استعمال کرتا ہے، اور ممبر سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ایسی جو اختلافی ہوتی ہیں اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. دوسری طرف جو محراب کا معاملہ ہے وہاں سے بھی اسی طرح کے خطابات ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں اس طرف رہ کر ممبر والی آپ سے بات کروں کہ ممبر سے اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں ذاکرین، ان سے کبھی آپ نے رابطہ کیا، ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے ان کی روک تھام کے لیے کام شروع کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. ہماری بھی ایک خاص طرح سے سپورٹ ان کو حاصل ہے. میں یہاں صاف کہہ دوں کہ دیکھیں جو اس وقت لاکھوں لوگ ہیں جو سنیوں اور شیعوں میں، کوئی خطیب ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی مقرر ہے، ان کو سامنے رکھ کے اس مکتب فکر کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے جو گالیاں دے رہا ہے، ان سب کو اسلام کا آپ ترجمان نہیں قرار دے سکتے. جو معتبر علماء ہیں، جو باوقار ہیں، جو کسی مکتب فکر کی سنجیدہ نمائندگی کرتے ہیں، ان کا کہا اہمیت رکھتا ہے اور وہی کہا ہوا کسی مکتب کی ترجمانی کرتا ہے. ان ذاکروں کو، ان خطیبوں کو جن کی نظر لوگوں کی جیب پر ہوتی ہے، ان کو کسی مکتب فکر کا نمائندہ سمجھنا یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. اور جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی اگر خرافات کسی ممبر پر ہوتی ہیں تو اس کو کبھی انڈورس نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں. میں شیعوں کے اندر حال ہی میں ایک تحریک چلی ہے سینئر علماء کی قیادت میں بشارت عظمیٰ کے نام پر، اور بشارت عظمیٰ میں وہ یہی جو ذاکرین انحرافی عقائد پیش کرتے ہیں ان کو بلاتے بھی ہیں، اور بعض لوگوں نے ذاکرین نے آ کر علماء کے ساتھ اپنی وابستگی اور ہم آہنگی کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیے ہیں وہ ایسی تمام، چاہے وہ غالی ہوں یعنی وہ غلوب کے مرتکب ہوتے ہوں جو دین میں نہیں ہے غلوب اور یعنی افراط و تفریط، یا وہ یعنی کسی دوسرے مکتب فکر کے اکابر کی توہین کرتے ہوں، ان کی روک تھام کرتے ہیں. اور بہت ساری کانفرنسیں بشارت عظمیٰ کے نام سے اس طرح کی ہو چکی ہیں جس میں اس کے روک تھام کے لیے یہ شروع ہوئی ہے لاہور سے، اور پھر اس کے بعد ان کانفرنسوں کا ایک سلسلہ جاری ہے. میرا خیال ہے وہ لوگ، یہ وہ صحیح چہرے ہیں جو نمائندگی کرتے ہیں. اسی طرح سے اہل سنت کے اس میں بات صحیح ہے کہ آپ کی نمائندگی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب کسی ممبر سے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو وہاں سننے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو اطراف میں سننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں وہ معترض ہوتے ہیں ان باتوں پر کہ جو اس ممبر سے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں یا دین کے ترجمان نہیں ہیں، لیکن ان کی اس خطاب کی وجہ سے جو اس علاقے میں، اس محلے میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں یا شدت پسندی آتی ہے، انتہا پسندی آتی ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ میرا خیال یہ کہ اس پہ بھی آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ بہت ساری جگہ پر اب لوگ خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ ایسی کیسٹیں دے سکتے ہیں اس پہ یوٹیوب پر اور جا کے کہ جہاں لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ذاکر کی انحرافی اور غلط باتوں کو انہوں نے روکا ہے اور ان کو انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ خود اسی مکتب فکر کے لوگوں نے ان ذاکروں کے خلاف جو اس طرح کے خرافات بکتے ہیں ان کے خلاف مقدمات دائر کیے ہیں اور خود عدالتوں میں ان کو گھسیٹ کے لے گئے ہیں. ان میں سے پھر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پھر خود اس پہ توبہ کی ہے، ریٹرن دیا ہے کہ ہم آئندہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. تو یہ ایک شعور ہے جو پیدا ہو رہا ہے. یہی کام تمام مکاتب فکر میں ہونا چاہیے. لیکن اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال کر لوں میں آپ سے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج فیس بک کا دور ہے، آج ٹویٹر کا دور ہے. جو فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا اور جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس کے اوپر ہو رہا ہے، وہ ایک خوفناک قسم کا عالم ہوتا ہے کہ جب وہاں پر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کوئی ٹیکنیکل افراد کی کوئی ٹیم بنائی ہے، کوئی اس طرح کی جو البصیرہ کے تحت کام کر رہی ہو، جو ہم آہنگی کے لیے کام کر رہی ہو اور اس مواد کو کل کرے کہ جو جیسے یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ بہت بڑا اس پہ سرمایہ چاہیے، بہت بڑی سطح پہ اس پہ فیصلے چاہیے. جیسے قرآن حکیم کی توہین کی گئی تھی نبی پاک کی، تو گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا تھا. پاکستان کو نقصان پہنچانے والی، ہماری ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی ایسی چیزوں کی روک تھام کے لیے پاکستان میں آلریڈی ادارے بنے ہوئے ہیں. ان کو نہ فقط ایسی چیزوں کی روک تھام کرنی چاہیے بلکہ اس طرح کی آگ لگانے والے کام کرنے والوں کو بھی پکڑنا چاہیے، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے کے لوگ ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے پاکستان کا، اس میں مختلف علماء ہیں، نمائندگی تک تمام مکاتب فکر کی موجود ہے. اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ادارہ اپنا کام صحیح طور پر کر رہا ہے؟ دیکھیں، اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین کے ادارے میں اس کی جو جورسڈکشن ہے اس نے یا تو خود کوئی چیز ٹیک اپ کر کے سفارش پیش کرنی ہوتی ہے یا صوبے کی طرف سے یا مرکز کی طرف سے کوئی کویسچن آ جائے تو اس کو آنسر کرنا ہوتا ہے اس کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے خود سے بھی انیشیٹو لے کے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو کویسچنز آتے تھے ان کو بھی آنسر کر کے بہت بڑا کام کر دیا ہے. حکومت پاکستان کے پاس سفارشات کے بڑے ڈھیر اور انبار لگے ہوئے ہیں. بعض چیزوں پہ عمل بھی ہوا ہے. ایک پورا ہم نے ایک بریفنگ لی تھی اپنا اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور ان کے سیکرٹری کی ملاقات ہم نے کرائی ہے ملی یکجہتی کونسل کی مختلف جماعتوں کی، وہاں پہ جو نمائندہ تھے علماء ان کے ساتھ. تو ایک انہوں نے پھر اس کو آنسر کیا ہے کہ بہت سارے مثال دے کے کہ کیا کیا چیزیں گورنمنٹ نے ٹیک اپ کی ہیں اور ابھی بہت ساری سفارشات ایسی ہیں جس کو ظاہر ہے کہ آئین کے تقاضے کے مطابق پارلیمنٹ کو زیر بحث لانا چاہیے. تو پارلیمنٹ نے ابھی تک اس پر سوال یعنی اس کو زیر بحث نہیں لایا. تو ہم یہ مطالبہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سفارشات ہیں اس کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے. اچھا ثاقب اکبر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بعض علماء اور بہت سارے مسالک کے جو علماء ہیں یا جو رہنما ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ کام نہیں کرتا، اسے ختم کر دینا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اس خیال میں، اس تاثر میں کتنی جان ہے؟ میں خیال ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں یا جو دین بیدار لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں اتنی بڑی مثال ہے کہ اتنے مختلف فرقوں کے لوگ، ہم کہتے تھے کہ اجتہاد شورائی کی ضرورت ہے، یعنی ایسا اجتہاد جو انڈیویجول بیسڈ نہ ہو، کہ ایک آدمی کے فتووں پر نہ ہو بلکہ اس میں ایک شورائیت شامل ہو. آئینی طور پر یہ شورائیت کی کتنی بڑی مثال ہے پوری دنیا کے لیے
کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اور جو اسلامی نقطہ نظر ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اس پر ایک رائے پر پہنچتے ہیں. بیشتر ریکمنڈیشنز بلکہ مور دین 90% جو ہماری اطلاع ہے مور دین 90% اتفاق رائے اس میں موجود ہے. بعض ایسی چیزیں آ جاتی ہیں سفارشات جس میں بعض لوگوں کی مطلب اختلافی نوٹ آتا ہے، وگرنہ بیشتر سفارشات یعنی بہت زیادہ سفارشات ایسی ہیں کہ جس میں تمام مکاتب فکر. اب آپ ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں، ایک شیعہ مفتی نے فتویٰ دیا تو وہ شیعہ فتویٰ ہو جاتا ہے، بریلوی مفتی نے فتویٰ دیا تو وہ بریلوی فتویٰ ہو جاتا ہے، دیوبندی نے دیا تو وہ دیوبندی ہو جاتا ہے، اہل حدیث نے دیا تو اہل حدیث. وہاں آپ دیکھیں کہ آئین کے ماہرین ہوتے ہیں، سابق ججز ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے دانشور بھی بیچ میں ہوتے ہیں جن کا تعلیم تربیت ریسرچ کا کام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف مکاتب فکر کے علماء ہوتے ہیں. وہ جب سب ایک جدید و قدیم روایت کے نمائندے وہاں پہ ایک نقطہ نظر پہ پہنچ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی مثال ہے. یعنی اجتہاد اجتماعی اور شورائی کی جو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ مہیا کرتی ہے. یہ ایک طرح کا آپ کے لیے سہارا ہے کہ اسلامی، کیونکہ آپ ایک اسلامی مملکت ہیں آئینی طور پر، تو آپ کے پاس ایک ایسا ادارہ ہے، اب آپ اس سے جتنا استفادہ کرنا چاہیں تو آپ کا کام ہے نا، حکومتوں کا کام ہے. تو لہذا یہ شکر کریں ایک اس طرح کا لوگ موجود ہیں، ورنہ موب اٹھ کے کھڑے ہو گئے یہاں عوام، ان کو کون اطمینان دلا سکتا ہے. یہ ساری مذہبی جماعتیں اس پہ متفق ہیں اور ان کا مطالبہ رہا ہے MMA کا بھی اور دیگر کا بھی کہ بھئی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو زیر بحث لایا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جب آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں ایک طرف تو آپ صوفی محمد و طالبان اور اس سے مشکل میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ بھئی پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے راستے موجود ہیں آئینی طور پر. آپ کے پاس آپ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے اداروں کو آپ محو کر دیں، آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے جو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں اس کو محو کر دیں، اور اس طرح کے ادارے جو ہے، اور یہ آپ کو سپورٹ حاصل نہ ہو ساری مذہبی جماعتوں کی، تو آپ کے پیچھے تو پھر یہ دہشت گرد رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ختم نبوت کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، اس پہ سیاست بھی ہوتی ہے اور ریاست بڑے پورے قد کے ساتھ ریاست کھڑی بھی ہے، لیکن کہیں معاملات گڑبڑ بھی ہوتے ہیں. میں نے کچھ عرصے پہلے نیو یارک میں مقیم ایک قادیانی رہنما سے بات کی، ان کے ایک لیڈر سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کلیم کیا کہ نبوت جو ہے وہ، یعنی نبوت کا وہ سلسلہ جاری ہے کہ جس میں شریعت آتی ہو. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو اب جب یہ معاملہ ہے تو پھر ان سے کیا اختلاف ہے، قادیانی سے کیا اختلاف ہے دوسرے مسالک کا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ان کو محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانتا ہوں تو از ویلکم. یہ تو انڈیویجول کا مسئلہ ہے نا. نہیں وہ ایز اے ہول انہوں نے بات کی. نہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نہیں آئی اس کے بعد، یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم. جی، سوال یہ ہے کہ کیا وہ مرزا قادیانی کو ایک برحق شخص مانتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا ان کی تعلیمات کو آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا خود مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں اپنے سوال. دیکھیں میں اپنے سوال کو واضح کر دوں پھر آپ کا جواب زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت والے نبی ہیں جن کی شریعت، اور ہم اس شریعت کے پابند ہیں. ہم نماز بھی ویسے، روزہ بھی ویسے جیسے عام مسلمان کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، قرآن کو بھی اسی طرح مانتے ہیں. شریعت والا نبی نہیں بلکہ ایک ایسا نبی کہ جو رہنمائی کے لیے آتا ہے، ہم یہ عقیدہ ہے ہمارا، وہ آیا ہے. اور انہوں نے ایک نام لیا کہ اس کے بعد جو مرزا غلام محمد جو آئے ہیں، تو اب غلام، تو اب اس میں مجھے آپ بتائیے کہ یہ بنیادی اختلاف جو تھا شریعت کا ہے کہ نبوت کا ہے؟ بنیادی اختلاف ہمارا ان سے یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان اول روز سے اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ نبوت کی ہر شکل، ہر قسم محمد مصطفیٰ کے بعد ختم ہو گئی ہے.
آپ ہر معنی میں خاتم النبیین ہیں، اور نبی پاک قرآن حکیم سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، ہمارے پاس دیگر دلائل بھی ہیں، اور نبی پاک کی احادیث جب یہ قادیانی ان احادیث کی کتابوں کو معتبر جانتے ہیں تو پھر اس میں ہر طرح کی مثالیں دے کے سمجھایا گیا ہے، کبھی جیسے ایک محل ہوتا ہے، ایک عمارت ہوتی ہے، اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، نبی پاک نے فرمایا میری حیثیت اس آخری اینٹ کی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں اب اس میں، یعنی کہ آپ کہیں کہ بھی کسی اور دیکھیے میں نے جب ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے جواب میں بہت ساری قرآنی آیات پیش کی. میں مذہبی اسکالر نہیں ہوں، میں دین کے بارے میں بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، مجھے جو انہوں نے ترجمہ کیا ان آیات کا، اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شریعت ختم ہوئی ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا تا قیامت. خدا اپنے کسی بھی دور کو، دنیا کے کسی بھی حصے کو یا کسی بھی دور کو رہنمائی سے خالی نہیں چھوڑ سکتا. قرآن شریف میں ایسی آیات ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اس طرح کی آیات ہیں، لیکن ہادی کی شکل صورت کیا ہو، ایک شکل کیٹیگوریکلی منع کر دی گئی ہے اور وہ ہے نبوت کی شکل. آپ نقطہ سمجھ گئے. اب جب تک ان کا انٹرویو سامنے نہ ہو تو پھر اس کے بغیر ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ سے کہہ دیں کہ کیٹیگوریکلی یہ کلیئر کر دیا گیا ہے، ہدایت کا سلسلہ نہیں ختم ہو گیا، ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. پروردگار کی ہدایت کس کس ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ سلسلہ جاری ہے. اللہ نے خلق بھی کیا ہے، اللہ نے ہدایت. پھر یہ کہ ہم جب دیکھیں سارے مسلمان کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، ہر نماز میں ہم یہ کہتے ہیں، تو ہم کب کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی نبوت ختم ہو گئی ہے؟ ہم تو السلام علیکہ کہہ کے تو بتاتے ہیں کہ ان کی نبوت تو چل رہی ہے، ان کی کتاب باقی ہے، ان کی نبوت باقی ہے، ان پہ درود و سلام کے سلسلے باقی ہیں، ہدایت باقی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہدایت کے سلسلے ختم ہو گئے. ہم مسلمان بلیو کرتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی دیا ہے، اور ظاہری طور پر محمد مصطفیٰ کی کتاب اپنے پورے جمال و کمال کے ساتھ باقی ہے، آپ کی شریعت باقی ہے. پھر یہ کون سا نبی آیا ہے جو کسی ایک امتی امام کا مقلد تھا؟ یہ اہم سوال ہے نا جی، کہ وہ ابھی تک حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مقلد ہیں قادیانی. خود حضرت امام ابو حنیفہ ایک اس امت کے سینکڑوں ہزاروں فقہاء میں سے ایک فقیہ ہیں، بہت قابل قدر ہیں، بڑے فقیہ ہیں. تو وہ ایک غیر معصوم ہیں، ایک فقیہ ہیں، ایک دور میں آئے تھے. تو یہ ابھی تک یہ کون سا نبی آیا ہے جو ایک یعنی اس طرح کے فقیہ کی تقلید کر رہا ہے؟ یعنی یہ میرا خیال یہ کہ ان کے اوپر ہمارے بہت ہی جینون اور بڑے اعتراضات ہیں، اور امت اس کی یعنی صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی اسلام یا امت اسلامیہ ایک پاکستان کی سرحدوں میں محدود نہیں ہے. امت اسلامیہ وسیع ہے زمان اور مکان کے لحاظ سے، اور ان کی اس طرح کی جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو کلیم کیا کہ وہ مسلمان ہیں. پاکستان میں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور جو جس جگہ وہ رہتے ہیں یعنی پورے یورپ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم رہتے ہیں اور ہمارا یہاں پہ سلسلہ ہے، اور ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا، اور ہمیں مسلمان قبول کیا گیا ہے. مسلمان ہمیں مسلمان نہیں مانتے. نہیں، میری گزارش یہ ہے، ہمارے بہت اس سے بڑے اعتراضات ہیں. میں آپ چونکہ مجھے کھینچ کے لا رہے ہیں اس بحث میں نہیں آنا چاہتا اس پہ. میں قادیانیت کے موضوع پہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں، لیکن جب آپ نے کھینچا ہے تو ہم اس سے بھی بڑے اعتراضات رکھتے ہیں. وہ اپنے دور کی استعماری اور سامراجی قوتوں کا لے پالک تھا، ان کا ایجنٹ تھا. اس نے کہا کہ یہ زمین پر یہ جو ہے برطانوی سلطنت جو ہے نا اللہ کا سایہ ہے. اس نے ان کے لیے کیا کیا کلمات کہے. مسلمان ان کے ظلم و استبداد کے خلاف چیخ رہے تھے، تلملا رہے تھے. ہم آزادی کی جو جنگ لڑ رہے تھے، ہمارے بزرگ اس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور غلام احمد قادیانی جو ہے ان کی گود میں چلا گیا، ان کی تائید کرتا رہا. تو آج اسی برطانیہ کے گود میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں. وہ ان کو کیوں کہیں گے کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ لہذا یعنی میں نہیں چاہتا اس موضوع پہ آپ مزید مجھ سے بات کریں. ہمارے ان پہ
یعنی ان کے نظریات اور عقائد کا مسئلہ الگ ہے، اور یہ غلام محمد قادیانی کا استعماری مقاصد کا اعلی کار ہونا ایک الگ ہے۔ جہاد ان کو نہیں قبول، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں اسلام کے نظریہ جہاد، انہوں نے تو پوری دنیا میں جنگیں چھیڑ رکھی ہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی اور غیر مسلموں کے اوپر بھی، وہ ہمارے اوپر یعنی مدر پال بم برسا رہے ہیں، ہماری شادی کی تقریبات کو تباہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں آ کے سبق دیتے ہیں کہ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، یعنی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ شدت پسندی ہے کیونکہ آپ کی کتاب میں قتال و جہاد، وہ جو قتال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، جنہوں نے دنیا میں ایٹم بم برسائے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کیا ہے، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں جناب یہ ان لوگوں کی حمایت کرتا رہا غلام محمد قادیانی، ان کے نظریات کی، یہ کہتا تھا آپ جہاد قتال سے نہیں ہوگا، دوسرا آپ قتل کر رہے ہیں اور آپ کہیں نہیں جی ہمارے ہاں تو کوئی جہاد، ہم دفاع پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یعنی ظلم کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے قتال ہے، دنیا میں استبداد کو روکنے کے لیے ہمارے سرزمینوں پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں آ کے یہ لہٰذا آپ میری بات میں کنکلوڈ کروں، لہذا مسئلہ غلام محمد قادیانی کا صرف ایک پہلو سے نہیں ہے، اس کے تو 100 پہلو سے اس کے پرابلمز ہیں، اس کو امت اسلامیہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتی تو استعماری مقاصد کا اعلی کار ہونے کی وجہ سے ہم اس کو اپنی امت سے ملت سے جدا کر دیتے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ بتائیے کہ سعودی عرب بہت آج کل ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، میں چونکہ آپ انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی نظر ہے خاص طور سے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، تو یہ بتائیے کہ سعودی عرب جو ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک ماڈرن کنٹری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس، فٹ بال میچز اور بہت کچھ وہاں پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا مقاصد ہیں اس کے؟ تو مقاصد تو وہی بیان کریں گے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین اگر اسلامی جو حدود و قیود ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے وہ ڈرائیونگ کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو پہلے اس کے قائل رہے ہیں، وہ اپنا کوئی کھیل کھیلے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں۔ اچانک یہ کیا کوئی تبدیلی کو انقلاب آ گیا کیا؟ یہ تو سعودی ولی عہد اپنا محمد بن سلمان ہی بتا سکتے ہیں، ہم تو پہلے سے دیکھیں نا جی، ہماری امت اسلامیہ میں زیادہ اکثریت جو ہے نا ہماری خواتین اپنا ڈرائیونگ کرتی ہیں، یہاں تو کوئی ہم نے ان کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا، البتہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حجاب اسلامی کی رعایت کریں۔ جو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور کہیں دیکھیں میں ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے مجھ سے آپ پوچھیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، آپ کی نظر میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جائز ناجائز کا تو ظاہر ہے کہ سوال نہیں ہے، آبویسلی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اگر انہوں نے پہلے غلط کام کیا ہوا تھا تو اب وہ بعض چیزوں میں اصلاح کی طرف آ رہے ہیں تو وہی ویلکم دیم۔ یہ جو کلچر کے لیے اربوں ڈالر، کلچر کے فروغ کے لیے سر میرا کوشچن اگر آپ لے لیں، کلچر کے فروغ کے لیے اربوں ڈالر انہوں نے مختص کیے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو قابل اعتراض ہیں، اس پر کیا رائے آپ؟ جو قابل اعتراض ہوگی اس پہ قابل، مثال کے طور پہ سینما کے بہت زیادہ پروموشن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سینما، ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں ٹی وی حرام ہے، جو تصویر ہی حرام ہے، تو وہ ہم ان سے تو بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب ہمارے نزدیک تو مطلب جو حدود و قیود ہیں اسلامی سوسائٹی کی اور حجاب اسلامی کی اور باقی اس کی رعایت کے ساتھ کوئی فلم بنتی ہے، کوئی دیکھتا ہے، عورت دیکھے مرد دیکھے تو ہم تو اس کو غلط کہتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا آپ سینما کے خلاف نہیں، سینما کے اندر جو دکھایا جا رہا ہے ہم اس کی بات کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹھیک دکھانا چاہیے، پاکستان میں بھی ہم یہی بات کریں گے، ہم سعودی عرب میں بھی یہی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سینما کا احیاء سینما کی حیثیت سے مخالفت نہیں کرتے، ہم بے حیائی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کی جو وہاں ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے اس کے حامی؟ ماڈرنائزیشن ان معنوں میں اور ان حدود کے ساتھ جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور اگر پہلے لوگوں کو یہ میسر نہیں تھا اور آپ اس سوسائٹی کو میسر کر رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کوئی استعماری ایجنڈا ہے، کوئی مغربی ایجنڈا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ خود سے اگر کسی نے یہ سوچا ہے تو بڑا اچھا سوچا ہے، لیکن اس کو بھی یہ نہ ہو کہ پھر آپ اس کو مادر پدر آزاد کی طرف لے جائیں۔ اب میں تھوڑی سی پولیٹیکل بات آپ سے کر لوں، آج ایک
مظاہرہ کیا گیا ہے، ایک احتجاج کیا گیا ہے عراق میں، اور وہاں یہ کہا گیا ہے کہ تیل کے کنووں پر غیر ملکی افواج قابض ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت عراق میں حکومت قائم ہے، مسلمانوں کی ہے، شیعہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، کیا اس حکومت نے وہاں پر موجود جو تیل کے کنووں پر قابضین ہیں ان کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، عراق پوری کی طرح سے امریکہ اور ان کے الائز کے قبضے میں تھا چند سال پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر امریکہ کی سرپرستی اور ان کی موجودگی میں ہی وہاں ایک آئین بنا، بعد میں مختلف گروہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ وہاں شیعوں کی حکومت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں عراقیوں کی حکومت ہے، اور انہوں نے خود اپنے آئین میں رکھا ہوا ہے کہ یہ خود جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوگا، اہل سنت میں سے اس کا اسپیکر ہوگا، یا مطلب وزیر اعظم جو ہے وہ شیعہ ہوگا۔ انہوں نے خود سے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لہذا وہ عراقیوں کی حکومت ہے، عراقیوں کا آئین ہے، عراقیوں کی پارلیمنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے آہستہ آہستہ قابضین سے نجات پائی ہے، تو اگر عوام اب یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں تو بالکل جینوئن مطالبہ ہے۔ حکومت کو بہت جرأت مندی سے جو قابضین ہیں، اور خاص طور پہ ان کی دولت کے اوپر قابضین ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے۔ اس وقت عوام تیار ہے، جنہوں نے داعش کے خلاف مقابلہ کیا ہے وہ کسی اور کی بھی بالادستی۔ دیکھیے، میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ وہاں کی حکومت جو ان قابضین کو تسلیم کر چکی ہے، یعنی پرو امریکن گورنمنٹ ہے وہ، یا پرو ویسٹرن گورنمنٹ ہے وہ، تو یہ مظاہرہ تو یا احتجاج تو عوام کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے جو حکومت ہے ان کی طرف سے ریزسٹنس نہیں آ رہی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عراق میں پرو امریکن اور پرو ویسٹرن گورنمنٹ ہے؟ میں اس طرح تو نہیں مانتا کہ پرو امریکن اور پرو ویسٹرن گورنمنٹ ہے۔ میرا خیال ہے بہت ہی حکمت کے ساتھ عراقیوں نے امریکہ اور ویسٹ کی جو بالادستی تھی اس سے نجات پائی ہے۔ اب ان کو، میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مزید ان کو حکمت کے ساتھ اور جرأت مندی کے ساتھ، جیسے انہوں نے داعش کو وہاں سے نکالا ہے، جتنا ابھی غیر مطلب عراقی اقتدار اعلیٰ کے مفاد کے خلاف جو ابھی تک اثر و رسوخ باقی ہے یا قبضہ باقی ہے، خاص طور پہ تیل کے ذخائر پر امریکہ کی اجارہ داری ابھی تک باقی ہے، اور خام خواہ بعض قوانین انہوں نے UN سے منظور کرائے ہوئے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہیے، اور ایک آزاد ملت اور قوم کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور تمام ملت کے تمام گروہوں کو، سنی ہوں، شیعہ ہوں یا کوئی ایتھنک ہوں، سب کو اعتماد میں لے کے ایک مستحکم عراق جو ہے اس کی تعمیر کرنی چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک میں کہ جو ایٹمی طاقت ہے، یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ حکومتوں کی فارمیشن میں، حکومتوں کی تخلیق میں امریکہ کا، ویسٹ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ آپ ایسے ملک میں کہ جہاں میوٹنی تھی، جہاں بغاوتیں تھیں، جہاں پہ بے نظمی تھی، وہاں پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک گورنمنٹ موجود ہے وہ پرو امریکن نہیں ہے یا پرو ویسٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ پہلے میں عرض کروں، مثلاً الحشد الشعبی ہے، ایک رضاکار فورس ہے جس نے عوامی رضاکار فورس جو اب وزارت دفاع کے ماتحت آ گئی ہے، انہوں نے داعش سے اپنے ملک کو آزاد کروایا ہے فوج کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے۔ امریکہ کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے ان کو، یعنی فضائی چھتری ہم نے مہیا کی، اس پر ہمارے کچھ گریونسز اور کچھ تحفظات ہیں امریکہ کی چھتری کے حوالے سے کہ اس چھتری کے نیچے کیا کیا ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود الحشد الشعبی جو ایک اب قانونی طور پہ ایک رضاکار فورس ہے، امریکہ چاہتا ہے وہ ختم ہو جائے، امریکہ پہلے بھی چاہتا تھا وہ ختم ہو جائے، لیکن اسی گورنمنٹ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو امریکہ کی ہر چیز انہوں نے نہیں مانی، لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ڈکٹیشن وہ قبول کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا امریکہ نواز حکومت ہے، اس میں مثلا پاکستان کو کہا جاتا ہے امریکہ نواز، فوجی حکومتیں بھی آئیں، غیر فوجی بھی آئی، لیکن کسی نے بھی یہ ایٹمی مسئلے پر امریکہ کی نہیں مانی۔ امریکہ تو نہیں چاہتا تھا پاکستان۔ پھر کیا ہم ایسی صورت میں پاکستان کو پرو امریکن نہیں کہیں، پاکستانی حکومتوں کو پرو امریکن نہیں کہیں کہ جہاں، سر میرا کوشچن لے لیجئے، کہ جہاں وزیر اعظم
پاکستان امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہوئے پرچیاں نکال کے بات کر رہا ہو، اس حکومت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں میرے بھائی، ایک آدمی کے اس طرز عمل پر آپ ایک آدمی سر، یہ تو وزیر اعظم، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے کہوں کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک وزیر اعظم ہی نہیں ہوتا ریاست کا ترجمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی وزیر اعظم نے کوئی بات مان لی تو پھر دوسرے ادارے موجود تھے، ریاستی ادارے کے، جنہوں نے پاکستان کے، جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، ہم ایٹمی قوت انڈیا کی وجہ سے کہ وہ بنا رہا ہے اور وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے پہلے دن سے پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے، تو ہم اس کے مقابلے میں بنائیں گے، اور آخر پاکستان نے بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ حکومتیں بہت زیادہ امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں، مغربی اداروں کے انفلوئنس میں ہے، باقی جو عالمی مالیاتی اداروں کے انفلوئنس میں ہے، پاکستان کو ایک بالکل خود مختار اور آزاد ملک کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ ایک جنرل پرسیپشن ہوتا ہے نا کہ ہر چیز ڈکٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے، میں اس کی نفی کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ فلاں اس کے زیادہ قریب نہیں تھا اور فلاں اس سے کم قریب تھا، ایسا ہوتا ہے، بعض زیادہ جب انحصار کرتے ہیں باہر کی حکومتوں پہ یا امریکہ پہ یا مغربی اداروں پہ، وہ ان کو کس طرح سے دباتے ہیں، ورگلاتے ہیں۔ آخری بات میں آپ سے پوچھ لوں، ایران اس وقت سب سے بڑے ٹارگٹ پر ہے امریکہ کے، ویسٹ بھی بہت ساری چیزوں پہ اب امریکہ کی مخالفت کر رہا ہے، ایٹمی معاملے پر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایران کا اسٹانس ہے، اور کتنا وہ مزید سروائیو کر پائے گا، جو آج اس کے کرنسی کی قیمت اور بھی زیادہ، یعنی پہلے کے مقابلے میں بھی کئی گنا زیادہ کم ہو گئی؟ دیکھیں جب میں ایک انالسٹ کی حیثیت سے اور اس علاقے پر نظر رکھنے والے ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے میں بات کروں گا، ظاہر ہے ایرانی گورنمنٹ خود اپنے معاملات کو بیان کر سکتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت جتنی ایران کے اوپر پابندیاں جس انداز کی امریکہ نے لگائی ہیں، یہ ماضی کی بہت ساری پابندیوں کی نسبت زیادہ سخت معلوم ہو رہی ہیں، لیکن یہ پہلی پابندیاں نہیں ہیں۔ نمبر ایک، جب سے 1979 سے انقلاب آیا ہے، ایک کے بعد دوسری مشکل سے ایران دوچار رہا ہے، 8 سال تک اس پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اگر ایران کے اندر انفراسٹرکچر کی بہتری، ان کی وزارت خانوں کی ان کی کارکردگی، ان کی عوام کی فلاح کے لیے ان کے منصوبے اور باقی سارے کاموں میں جا کے اگر اپنی آنکھوں سے اگر دیکھا جائے کس کس شعبے میں انہوں نے کتنے ترقی کی ہے، میڈیکل میں، سائنسز کے دیگر شعبوں میں، ایجوکیشن میں، اسی طرح سے جو رورل ایریاز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ میں، انڈسٹری میں، تو میرا خیال ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنے سال جنگ لڑنے کے بعد اتنی زبردست جو ہے وہ ان پر پابندیوں کے باوجود ایران نے داخلی طور پر کس قدر استحکام بھی حاصل کیا ہے، ترقی بھی کی ہے، ان پابندیوں کے باوجود میں کہہ رہا ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں اتنی بڑی مشکلات کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تنہا کرنے کی امریکہ نے کتنی کوششیں کی ہیں، لیکن ایران کی پالیسیاں آگے بڑھ گئیں۔ خلیج تعاون کونسل میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے، قطر کے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں، اسی طرح عراق جس نے ایک دن ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اور 8 سال جنگ مسلط کی تھی، اسی عراق اور ایران کے آپس میں تعلقات دیکھیں۔ اسی طرح سے باقی خطوں میں ایران کے عمان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں۔ اسی طرح سے 5+1 جو تھا، یعنی 5 بڑی قوتیں اور پلس جرمنی، اس کے مقابلے پہ ایک دن ایران بیٹھا تھا۔ آپ کو 5+1 سے مراد ہے وہ 5 بڑی طاقتیں اور ایک ایران۔ اب جرمنی کو 5 میں انکلوڈ کریں اور امریکہ باہر نکل گیا، اب یہ ہو گیا 5 اور پلس ایران، اور وہ امریکہ کے مقابلے میں ایک نقطہ نظر اختیار کر رہے ہیں۔ ساری یورپی یونین نے امریکہ کے فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ آپ ایران کی خارجہ پالیسی میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دستاویز تیار کی گئی تھی جس کے سارے سگنیٹریز تھے، عالمی جو ادارہ ہے اس نے کہا، جو توانائی ایجنسی ہے جوہری اس نے بار بار کہا کہ ایران نے جو دستخط کی ہے اس پہ وہ پورا جو ہے عمل درآمد کر رہا ہے۔ یعنی امریکہ کے ایران نے اخلاقی طور پر بھی برتری حاصل کی ہے، لہذا ایک مشکلات کا ایک نیا دور ضرور آیا ہے۔ آئی بلیو کہ
ایران اس سے نکل جائے گا اگر عوام اور حکومت کے مابین ایک ہم آہنگی کی فضا جو ہے. میرا یہی سوال ہے اگلا کہ کیا عوام وہاں پر بغاوت کا کوئی سلسلہ ہے؟ اس لیے کہ اب 3 4 5 بڑے مظاہرے ہو چکے ہیں جس پہ ایرانی حکومت کو فائرنگ بھی کرنی پڑی ہے، ایرانی پولیس کو فائرنگ بھی کرنی پڑی ہے مظاہرین پر، تو کیا بغاوت اٹھ رہی ہے اب ایران میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ ایک طبقہ شروع سے رہا ہے جو ایران کی اس گورنمنٹ کا مخالف ہے. اس میں مجاہدین خلق نام کی ایک تنظیم بھی ہے، اس میں باقی ظاہر ہے کہ امریکہ نے تو آفیشلی اناؤنس کیا ہوا کہ اتنے کروڑ ڈالر ہم ایران کے خلاف استعمال کریں گے، تو وہ ظاہر ہے اپنے مفادات کی خاطر ادھر پابندیاں لگاتا ہے اور ادھر گورنمنٹ مخالفوں کو پیسے بھی دیتا ہے. وہ تو یعنی کوئی چھپا ہوا اسپانسرڈ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اسپانسرڈ ہے. جب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے بیشتر عوام اس کو سمجھتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ عوام کی سپورٹ کے بغیر تو کوئی بھی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. ہم توقع کرتے ہیں کہ عوام کو وہ ان کی جو صحیح صورتحال ہے اس کو بریف کریں گے، بتائیں گے، بتا بھی رہے ہیں، اور اس بحران سے نکل جائیں گے جیسے پہلے بہت سے بحرانوں سے نکل گئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب اکبر صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، ثاقب اکبر مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ تھے. بہت امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، خاص طور سے قادیانیوں کے ایشو پر جو یہ بات نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بہت سارے سوالات اس سے ریلیٹڈ آتے گئے اور ان کو جواب بہرحال انہوں نے دیے ہیں اور بڑے مدلل جواب ہیں. آپ کے حوالے آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے ان جوابات کا. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.